बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लीजिए, बिल्ली थैले से बाहर आ गई है, बल्कि बिल्ला थैले से बाहर आ गया है। ख्वाजा आसिफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने सारा मामला ही खोल कर रख दिया कि ये सारी वारदात किस लिए डाली जा रही है। आपसे अर्ज कर चुका कि जो भी ये प्लान करते हैं, जो भी मामला करते हैं, रातों को बैठकर बंद कमरों में बैठकर बड़ी चाल अपनी तरफ से, बड़ी चालाकी कि हम ऐसे घेरेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और जब वो प्लान सामने आता है, ये वो करते हैं या बताते हैं तो कहते हैं ये तो पता नहीं क्या हो गया। जिस तरह भी आप देखिए, तारड़ आए और जनाब तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा रहे हैं, हम ये फैसला कर लिया है। अब उसके बाद मैंने तभी आपसे अर्ज कर दिया था कि ये उल्टा इनके गले पड़ेगा, और वो हो गया। अब उसके बाद एक नई चाल चली गई कि ये तो जनाब तोड़ आ गया है जजेस का, ये जो आजाद जजेस हैं, ये जो आईन और कानून के मुताबिक फैसले दे रहे हैं, अब ये कैसे बचेंगे। क्योंकि पहले तो ये किया गया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरखास्तें जा रही थी, उनसे नहीं बना काम, धमकाया, उससे नहीं बना काम। अब ये कि अपने मतलब के जजेस ले आते हैं। जिस तरह ट्रिब्यूनल वाला मामला कर रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने पहले तो काबू करना था इस तरह के 2 तारीख अक्सरियत लेकर मखसूस नशिस्तों की, और जजेस को ऐसे जैसे कोई पटवारी है, जब चाहेंगे उसको जहां चाहेंगे भेज देंगे, पोस्ट कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, ये इख्तियार इन्होंने लेना था। और वैसे भी काजी फाइसा साहब को इन्होंने एक्सटेंशन ही दे देनी थी। उसके अलावा दीगर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस का इलाज था कि जिस जज को चाहे इधर उधर कर देंगे। लेकिन अब काजी साहब ने जो काम खेला कि 4 एडहॉक जजेस लगाए जाएंगे, रिटायर्ड जजेस 4, और चुन चुन के वो नाम दिए जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले दे चुके हों या इनके हम ख्याल हों, और हत्ता के जनाब जिनको पीपल्स पार्टी भी चाहती थी, वज़ीर आला सिंध लगाया था, उनका नाम भी दे दिया, 4 जजेस का नाम दे दिया। अब बड़ी खबर यह है कि 2 ने माजरत कर ली है। एक तो पूरे मीडिया में आ गया है मामला, और मुशीर आलम साहब का उन्होंने तो लिख कर माजरत कर दी है कि जी मैं फलाही काम में मसरूफ हूं, मैं नहीं अब ये आ सकता। देखिए, इन जजेस को रिटायरमेंट पर अच्छी खासी रकम भी मिल रही होती है। अब आकर ये जो मौजूदा इस वक्त सिस्टम है, उसको सहारा देने के लिए आकर कौन मुंह पर कालक मलेगा। तो बाकियों को भी ये चाहिए। 2 ने तो कह दिया, लेकिन 2 की तरफ से रजामंदी है। एक वो जज साहब है जो कहते हैं कि ये इंसानी हुकूक पता नहीं हमें कहाँ ले जाएंगे, आइन में हैं क्यों, ये होने नहीं चाहिए। इंसान को बोलने की आज़ादी नहीं होनी चाहिए, इंसान को जहाँ चाहे जाए, उसको बात करने की, उसको अपने रोज़गार की, उसको किसी के साथ एसोसिएट होने की, जो बुनियादी हुकूक हैं किसी के, वो आज़ाद शहरी हो, जहाँ चाहे जा सके, जो चाहे कह सके, आइन कानून के अंदर रहते, ये होना ही नहीं चाहिए। वो अपना कोई रोज़गार कर सके, ये तो सोच है जिन जज साहब की, उनको लाया जा रहा है। और इसी तरह एक जज साहब जो कह चुके हैं कि आर्टिकल 6 लगना चाहिए। कासिम सूरी पर अपने इख्तिलाफी नोट में उन्होंने कहा था, और इमरान खान और सदर उस वक्त थे डॉक्टर आरिफ अलवी, जब ये तहरीक एतमाद वाला मामला हुआ और कासिम सूरी रूलिंग दी कि जी ये गलत है तहरीक एतमाद, तो उस पर उन्होंने कहा था, उनको लाया जा रहा है। अब ये वाज़े तौर पर है कि एक तो तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगानी हो, फिर दोबारा को रिव्यू में कोई ताकत पकड़नी हो, आगे मामलात अपने कंट्रोल में करने हों, और आर्टिकल 6 इसके लिए लाया जा रहा है। अब कामयाबी क्या होनी थी कि 2 जजेस ने इनकार कर दिया, यानी 2 तो पहले ही रिटायर्ड हर्ट हो गए हैं, मैदान में उतरने से इनकार कर दिया। अब कोई और ये ढूंढ लेंगे। किसी ने अच्छा मजाक किया कि जी और कोई नहीं मिल रहा तो वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ को लगा दें, या फ़रोग नसीम साहब भी हैं उनको भी लगा दें। तो वैसे तो रूल्स के मुताबिक वो नहीं लग सकते बरह रास्त सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन कोई बात नहीं, वैसे कौन सा कोई रूल्स के मुताबिक काम हो रहा है। तो ये खेल तोटा पड़ा। जो ख्वाजा आसिफ की मैंने शुरू में बात की, बहुत अहम, उन्होंने कहा है कि ये आगे चलकर 8 फरवरी के मामले पर अटैक करेंगे, नहीं 8 फरवरी के इलेक्शंस भी खोले जाएंगे। असल गेम ये है, असल खौफ ये है कि ये लोग तो अब जो जजेस हैं, आज़ाद जजेस, ये तो काजी फाइसा साहब ने रोका हुआ था। जिस तरह से हमने धांधली की है, जिस तरह मैंडेट पर डाका डाला है, जिस तरह चोरी की है, तो हमने तो फॉर्म 45 दबाए हुए थे, काजी फाइसा साहब थे, तो इसलिए 3 साल की एक्सटेंशन देनी थी कि ये सिस्टम पूरा साथ साथ चलता रहे। अब मखसूस नशिस्तें जो गई हैं, जो तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए थी, उन्हीं को मिल रही हैं। तो इससे तो हमारी 2 तारीख अक्सरियत का ख्वाब टूट जाएगा। तो ये 8 फरवरी का खुल गया किस्सा, तो हमारा किस्सा तमाम, क्योंकि ये तो जाली मैंडेट, झूठा मैंडेट है, पूरी कौम को पता है, सबको पता है, जितना मर्जी आप छुपा लें, ये सिस्टम चल ही इस तरह रहा है। असल खौफ वो है। ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और कोई 8 दर्जन से ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं कि जी ये देखें ये क्या हो गया, ये मखसूस नशिस्तें कैसे मिल गई। अच्छा, फिर उस पर तो बहुत ज़्यादा हो गई, ये आज तो पिछले 24 घंटे में होगी 8 दर्जन तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हवाले से। लेकिन वज़ीर दिफा साहब को तो कम से कम कुछ शर्म करनी चाहिए थी। हमारे 8 जवान शहीद हो गए हैं, इस वतन पर कुर्बान हो गए हैं, इतना खौफनाक, इतना बड़ा हमला हुआ, और जवाबी कार्रवाई में 10 दहशतगर्द मारे गए हैं, जिन्होंने बन्नू छावनी पर हमला किया।
اور خودکش ٹرک کے ذریعے انہوں نے حملہ کیا ہے، خودکش بمبار نے ٹرک لے کر آئے. اور آپ دیکھیں کہ کتنا خوفناک حملہ تھا، کتنی انہوں نے جانیں دے کر ملک کی سلامتی کے لیے جانیں دے کر ہماری آزادی کو یقینی بنایا ہے، ورنہ یہ دہشت گرد تو پھیل رہے ہیں. اچھا، اب بجائے اس کے کہ خواجہ آصف وزیر دفاع، ان کا کام یہ ہے آخر اس بارے میں کوئی بات کرتے، کوئی بریفنگ دیتے، آگے کا لاہ عمل دیتے، انہوں نے وہی یہ جی پابندی، یہ عمران خان، یہ ججز، یہ فلاں، یہ ججز اپنی حدود میں رہیں، بھائی آپ اپنی حدود سے بڑھتے رہیں. اب یہ فل کورٹ ہے، اور کیا کریں؟ فل کورٹ کے علاوہ ان کا بس نہیں، سپریم کورٹ ہی بند کر دیں. صرف ان کو وہ ججز چاہیے جو ان کے حق میں فیصلے ہیں، ان کو صرف قاضی فیصلہ سب قبول ہے اور کوئی نہیں. یہ تو ان کا حال ہے. اب یہاں آپ دیکھیں میاں جاوید لطیف صاحب کو بھی لانچ کر دیا گیا. وہ میاں جاوید لطیف جو کہتے ہیں جی یہ سارا کچھ جو ہے نہ تو اعتماد میں لینی چاہیے تھی، نہ 8 فروری کے بعد ہمیں حکومت لینی چاہیے تھی، یہ ہمیں عمران خان کے خلاف کیسز بنانے بڑے الٹے پڑ رہے ہیں تو عمران خان کی ہمدردی ہو رہی ہے، یہ جو یہ کر رہے ہیں ظلم، کہتے ہیں وہ یہ تو ہونا نہیں چاہیے تھا کیونکہ اس سے تو عمران خان مظلوم بن رہا ہے، تو آپ ظلم بند نہیں کریں گے. اب یہ سارا بیانیہ وہی کہ وہ میاں نواز شریف تو اٹھ کر چلے جاتے تھے جب مہنگائی ہوتی تھی. ابھی 10 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھی، اب نہیں اٹھیں گے. اب وہ مریم اورنگزیب صاحبہ کا وائرل ہو رہا ہے وہ بیان، شرم نہ آئی تمہیں؟ دل نہیں ہلا تمہارا؟ رات گئے تم نے یہ پیٹرول کی قیمت بڑھا دی، شرم نہ آئی؟ اب 10 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھا دی ہے، بجلی کی قیمتیں بڑھا دی ہیں، اب نواز شریف صاحب کو کچھ نہیں ہوتا، وہ اب مزے میں ہیں. میاں جاوید لطیف صاحب نے اب دیکھیے وہ سب ڈرامے تھی، وہ گڈ کاپ بیڈ کاپ، شہباز شریف اور ہے، نواز شریف اور ہے. اب میاں جاوید لطیف نے کہا ہے جی وہ جب کوئی جماعت دیکھیں خطرہ بن جائے گی تو پھر اب اس پر پابندی تو لگانی پڑے گی، فلاں ہوگا. دیکھیے کتنی 2 نمبری ہے. اب جب یہ اس طرف جاتے ہیں پھر ان کو الٹا پڑتا، کہتے ہیں وہ اس سے تو عمران خان کو فائدہ ہو گیا، یہ تو ہم سے کروا دیا گیا، یہ ہو گیا، یہ ایک مینجمنٹ کے تحت ہے. یہ جو بولتے ہیں میاں جاوید لطیف یہ نواز شریف صاحب کی طرف سے بول رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب ڈرامے بازی ہے. میاں نواز شریف خود چاہتے ہیں تحریک انصاف بین ہو جائے، وہ خود چاہتے ہیں سپریم کورٹ بند ہو جائے، ماضی میں وہ کر چکے ہیں. اور پیپلز پارٹی بھی ان کا ساتھ جو ہے وہ دے دے گی اگر تھوڑا سا پریشر ڈالیں گے یا پنجاب میں کچھ دے دیں گے، وہ بھی ایسی ڈرامے بازی ہے. لیکن اب دیکھیں ہو رہا کیا رہا ہے، میڈیا میں، دیگر جماعتوں میں، چاہے فضل الرحمان صاحب ہو، ANP ہو، اس میں آوازیں اٹھ رہی ہیں. پھر ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو جائے گا. تو یہ پابندی کا شوشہ جو ہے یہ چھوڑنا، ویسے ہی انہوں نے امپلیمنٹ کیا کرنا تھا، یہ شوشہ چھوڑنا، یہ دباؤ میں لانے کی کوشش، یہ الٹی پڑ گئی ہے. اب میاں جاوید لطیف کہہ رہے ہیں جو ہو عالمی طاقت جو ہے ابھی سے بول پڑی، امریکہ. عرض کیا تھا آپ سے، میں نے آپ سے پچھلی ویڈیو میں کہہ دیا تھا کہ یہ عوام کو کچھ نہیں سمجھتے، یہ پاکستان کو کچھ نہیں سمجھتے، پاکستانیوں کو کچھ نہیں سمجھتے، یہ امریکہ بہادر کو سمجھتے ہیں، یہ برطانیہ کو، یہ یورپ کو سمجھتے ہیں. وہاں سے کچھ ہو جائے تو ان کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے. یہاں پوری قوم مینڈیٹ دے دے کسی کو، اس کو نہیں ماننا انہوں نے. وہاں سے جناب وہ ان کی وزارت خارجہ کے ان کے ترجمان کی طرف سے آ گیا کہ یہ تو بڑی تشویش کی بات ہے، سب سے بڑی جماعت پابندی لگانا. اب یہاں پر ہل گئے ہیں. اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں نہیں فیصلہ تو ہوا ہی نہیں. ابھی کہاں فیصلہ ہوا ہے؟ ابھی تو فیصلہ نہیں ہوا. اب وہ یہ بات کر رہے ہیں. اب جی ہم نے خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں ابھی ہم نے اعتماد میں لینا ہے، اتحادیوں کو اعتماد میں لینا ہے. تو پھر کیا ضرورت تھی عطا تارڑ کو را کر یہ سارا شوشہ چھوڑنے کی؟ یہ پریشر ٹیکٹکس ہے. اتنا اہم معاملہ سب سے بڑی جماعت کو، جس کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، ساری فسطائیت جبر دھاندلی کے باوجود وہاں پر انہوں نے حکومت بنا لی، مخصوص نشستوں کے بعد وہ اور بڑی جماعت ہوگی، اس پر آپ پابندی لگانے جا رہے ہیں. پورے پاکستان میں جس کی ریپرزنٹیشن ہے وہ آپ کوشش کرنے جا رہے ہیں. آپ اتنا خوفناک عدم استحکام پیدا کر رہے ہیں. معیشت کو چھوڑ ہی دیں، وہ تو کہانی ختم ہے نا، جس طرح کے یہ سٹیپس لینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ سب کرنے جا رہے تھے اور آپ نے جناب ابھی تک کنسلٹ ہی نہیں کیا. پھر اس کا مطلب ہے کہ بس آپ نے ایک دم یہ فیصلہ کیا. کون ہیں آپ کے ایڈوائزرز جو اس طرح کر رہے ہیں اور تارڑ آتے ہیں اور کہتے ہیں جی پابندی لگا رہے ہیں، ہم ججز کو نہیں چھوڑیں گے، فلاں نہیں کریں گے. یہ بھی دیکھ لیں قاضی صاحب والی بات جو میں نے بتائی، 2 جج تو نکل گئے، 2 جو ہے بدنامی کا توق لیں گے. پھر ظاہر ہے کہ یہ سینئر ہو کر جونیئر موسٹ بنے ہوں گے اور وقتی طور پر ہوں گے. یہ صرف منصور علی شاہ صاحب کو، چیف جسٹس، آنے والے چیف جسٹس کو، ان سے بدلہ لینے کے لیے، ان کو قابو کرنے کے لیے ہے. اس پورے نظام کو، اس حکومت کو عمران خان فوبیا ہو چکا ہے، فوبیا. اور یہ ہر فیصلہ اس چیز میں کرتے ہیں صبح سے لے کے رات تک، ان کو اور کچھ نظر نہیں آتا. یہی وجہ ہے کہ معیشت تباہ ہو رہی ہے. انہوں نے اپنا سارا زور، سارے ادارے، ساری توانائیاں، ساری میٹنگز، ہر چیز وہ عمران خان کے خلاف استعمال کی ہوئی ہے. وہاں کیس بنانے ہیں. اب یہ ججز کس لیے لگانے ہیں؟ اس میں یہ تو نہیں ہے کہ کوئی انصاف فراہم کرنا ہے تو آپ جناب کوئی لے آئیں اچھے جج، ہائی کورٹ سے لے آئیں اور پھر ہائی کورٹ میں تعیناتیاں کر دیں. نہیں، وہ بھی گیم ہے کہ اچھا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو لے آئے تو وہ تو بالکل ہی جناب وہ معاملہ ہی خالی ہو جائے گا. وہاں باقی سارے ججز تو اس وقت آزاد ہو چکے ہیں، وہ مداخلت کے خلاف ہیں. تو عامر فاروقی تو بچے ہیں ہمارے پاس، وہ وہاں سے نہیں لا سکتے. پشاور سے لائیں گے تو مسئلہ بنے گا. تو لہٰذا اس طرح کے لے آؤ جو آزمودہ ایسے جج ہیں، جو ہم خیال ہیں، ان کو لے آؤ. تو یہ اور کوئی وجہ نہیں ہے. تو آپ کا خیال ہے اس سے کوئی انصاف بہتر ہو جائے گا؟ اس سے اداروں میں ٹکراؤ ہوگا.
اس سے جوڈیشری جو ہے اس میں بحران آئے گا اور ادھر نقصان ہوگا تو ملک کا نقصان ہوگا. پوری دنیا کہے گی یہاں تو آپس میں ادارے لڑتے رہتے ہیں, اداروں میں تباہی ہے, یہاں جو حکومت ہوگی وہ جس طرح چاہے جو مرضی کر لے, ہم یہاں کر انویسٹمنٹ کیوں کریں. اور اب آپ دیکھیں ہوتا کیا ہے, عرض کیا تھا نا کہ 30 روپے اب جو چینی کی قیمت بڑھ گئی ہے, 1 کلو چینی کی قیمت میں 30 روپے اضافہ ہو گیا ہے اچانک. تو میں نے اسی وقت کہا تھا جب جہانگیر ترین سے ملاقات ہو گئی تھی شہباز شریف کی اور کہا جی ایکسپورٹ کی اجازت مل گئی چینی کو, میں نے اس وقت عرض کر دیا تھا کہ مافیا ہے آپ دیکھیے گا, اور ایکسپورٹ کی اجازت ملی, 30 روپے چینی قیمت بڑھ گئی ہے. یہ وہی گندم کا پہلے جناب امپورٹ کر کے فائدہ دو مافیا کو, یہاں پر کسان کو مار دو, اس کے بعد یہاں پر دوبارہ قیمتیں بڑھا دو, پھر مافیا کو فائدہ. وہ فلور ملز جو ہیں انہوں نے ہڑتال کی, اچھا جی 10 دن مؤخر ہو گئی. اس سے پہلے آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے ہڑتال کی, ان کی بھی سنی گئی, ان پر بھی ٹیکس نہیں ہے. فلور ملز پہ بھی آپ نہیں لگائیں گے. اب سیمنٹ والے چلے گئے ہیں ہڑتال پر, انہوں نے سپلائی بند کر دی ہے, اس پر بھی آپ نہ لگائیے گا ٹیکس. بس یہ غریب آدمی اس پر آپ ٹیکس لگاتے رہیں. وہ ہڑتال کر دے طاقتور لوگ. چینی میں بھی جناب اب ایکسپورٹ کر کے کمایا, اب امپورٹ کر کے کما لیجیے گا. غریب آدمی جو ہے وہ پستہ چلا جائے, اس پر ٹیکس لگاتے رہیں. مرغی کی قیمت وہ بڑھ گئی ہے, تو قیمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ اس حکومت کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, چونکہ بلومبرگ کی رپورٹ آئی ایم ایف کے حوالے سے ہے کہ یہ جو معاہدہ ہوا اس پر کہ اب ریٹنگ ایجنسیز کہہ رہی ہیں کہ چونکہ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے تو یہ جو فیصلے لے رہے ہیں ان کے تو اثرات بڑے خطرناک ہو سکتے ہیں, کیونکہ لوگ ان کے ساتھ ہیں نہیں. یعنی جو ایجنسیز جن کا کام ہے معیشت پر ریٹنگ دینا کہ اس ملک میں کیا حالات ہیں کیا نہیں ہیں, وہ بھی سیاست کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ جی ان کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے, تو کیا انہوں نے ڈیلیور کرنا ہے, کیا یہ کریں گے. تو یہ تو صورتحال ہے. یہ اب بھاگ رہے ہیں, الٹے پیروں بھاگیں گے. ان کو 8 فروری کا اصل میں ڈر ہے, جب چوری کی ہو تو جناب کوئی کسی بھی وقت آ کر پکڑ لے گا ہمیں, ہم تو چھپاتے پھر رہے ہیں. تو یہ فوبیا کا شکار ہیں. ان کو یہ ہے کہ آزاد فیصلے نہ ہو جائیں. سپریم کورٹ کیسے جناب یہ آزاد ہوگی, انہوں نے کیسے فیصلے دے دیے, ہمارے کنٹرول سے کیوں باہر ہے. کوئی ملک اس طرح نہیں چل سکتا. جب ایک چیز لکھ دی گئی ہے آئین میں, اگر اس کے مطابق سب چلیں گے تبھی استحکام آئے گا, تبھی چیزیں ٹھیک ہوں گی. جب آپ ہر چیز کو اپنے مطلب سے چلانے لگیں گے, کوئی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہوگا. اچھا یہ ججز کس بنیاد پر لگائے جا رہے ہیں, کیونکہ آئین اور قانون کے مطابق اس طرح سے تو نہیں ہے. ایڈ ہاک کا ایک ایکسیپشن رکھا گیا کہ جب ججز کی تعداد اتنی کم ہو گئی بھی ہے, کوئی جج اویلیبل نہیں ہے, وقتی طور پر کسی کو لگانا ہے, تو اب آپ اس کا استعمال کر رہے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوتے, سب کو پتہ ہوتا جی یہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوئے ہیں, مینڈیٹ ہے, یہ حکومت ہے, یہ 5 سال چلنی ہے, تو ایک سموتھ چیزیں سے ہو, آپ کو ٹائم ملے گا, آپ اس پر تنقید کریں. جب سب جعلی بنائیں گے, آپ مینوفیکچرڈ کریں گے, وہ چل ہی نہیں رہا, کبھی ادھر کبھی ادھر ایسے بھاگتے پھرو, اس کو بچا لو, یہ کر دو, وہ کر دو, اب اس کو دھکیلو, یہ کرنا ہے, یہی کرتے رہیں گے تو یہی حال ہوگا ملک کا جو اس وقت ہو رہا ہے. اور ابھی آپ دیکھیں کہ جس طرح کی مہنگائی آگے والی ہے, پوری دنیا میں پاکستان نے ریکارڈ بنا دیا ہے, اور اسی حکومت کے دور میں بنایا کہ سب سے مہنگی بجلی اس وقت پاکستان میں ہو گئی ہے. اور یہ سب آئی پی پیز کی وجہ سے ہے. 1994 میں محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت, پیپلز پارٹی, 2002 میں مشرف, اس کے بعد 2015 میں نون لیگ, انہوں نے جو معاہدے کیے ہیں, انہوں نے جو یہ آئی پی پیز لگائے ہیں, اس کی کیپیسٹی پیمنٹ 8,000 ارب روپے سے زیادہ تو ہم وہ دے چکے ہیں 10 سالوں میں. اتنی مہنگی بجلی ہے, اور جس کا کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں ہے, اس نے ہمیں برباد کر کے رکھ دیا ہے. اور کیا دھرا انہی کا ہی ہے جو آج بھی حکومت میں بیٹھے ہیں, جو آج بھی حکومتیں چلا رہے ہیں. تو یہ اب جتنا مرضی زور اس طرح کا لگائیں کہ ہم بیٹھے رہیں گے کریں گے, یہ جی کا جانا ٹھہر گیا ہے. وقت تھوڑا آگے پیچھے ہو سکتا ہے, لیکن یہ جتنا زور لگائیں گے اتنا آپ دیکھیں گے کہ رد عمل آئے گا. ابھی وکلاء کی طرف سے تحریک کا اعلان ہو رہا ہے. حامد خان صاحب کہہ رہے ہیں جی وکلاء اس پر تحریک چلائیں گے اگر ایڈ ہاک ججز لگائے گئے, تو وہاں پر بھی اگر وکلاء نکل آتے ہیں, پہلے بھی یہ ہوا ہے, تو کب تک یہ کروڑوں اربوں روپیہ دے کر کچھ وکلاء کو پیسے دے کر یہ کنٹرول کر لیں گے, کب تک؟ سارے وکیل تو ایسے نہیں ہوتے, سارے وکلاء رہنما تو ایسے نہیں ہوتے, تو اس کا رد عمل آنا ہی آنا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.